अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है सज़ाए मासूमियत। इस साल तो सर्दियाँ जाने का नाम ही नहीं ले रही। फरवरी का महीना अपने अख्ताम को पहुँचने वाला था मगर अभी तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। रात भर रगों में खून मुंजमद कर देने वाली हवाएं शोर मचाती रहती। दिन में भी धूप बस बराए नाम ही देखने को मिलती थी। इस पर बारिशों का ज़ोर। जनवरी में शुरू होने वाली बरसात का सिलसिला अभी तक जारी था। उस रोज़ भी सुबह ही से वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी हो रही थी। ज़रा सी देर के लिए बारिश रुकती तो सरसराती हुई ठंडी ठार हवाएं जिस्म को छेदने लगती। मैं थाने तक पहुंचते पहुंचते खासा भीग चुका था। अपने कमरे की तरफ जाते हुए मैंने बरामदे में कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। मुझे देखते ही वो उठकर खड़े हो गए। मैंने एक सरसरी निगाह उन पर डाली और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद एक कांस्टेबल ने अंदर आकर मुझे सैल्यूट किया और बताया, मलिक साहब, छोटे चौधरी साहब खासी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कौन छोटा चौधरी? वड्डे चौधरी हक नवाज का पुत्र जी। चौधरी रब नवाज। किसी कुड़ी के अगवा का मामला है। ठीक है, उन्हें वहीं बिठाओ, मैं 10 मिनट बाद खुद ही बुला लूँगा। कांस्टेबल चला गया तो मैंने अपना भीगा हुआ यूनिफॉर्म तब्दील किया। ऐसे नाजुक मौके ही के लिए मैंने एक यूनिफॉर्म थाने में रखा हुआ था ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके। सावन भादों में तो अक्सर उसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती थी। मैं तैयार होकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया तो कांस्टेबल से कहकर बाहर बरामदे में बैठे हुए लोगों को अंदर बुला लिया। वो कुल 4 अफराद थे। चौधरी रब नवाज उनमें नुमायाँ नजर आ रहा था। उसने कल्फ लगा कुर्ता शलवार पहन रखा था। कड़कड़ाते हुए कुर्ते के ऊपर स्याह वास्कट उसकी चौधराहट का मुंह बोलता सबूत थी। पाँव में तिल्लेदार खुस्सा और कंधे पर रंगीन पटका। उसने कुर्ते की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ा रखी थी। हालांकि अच्छी खासी सर्दी थी मगर उसकी रगों में तो जवान खून दौड़ रहा था और जवानी दीवानी होती है। चौधरी रब नवाज की उम्र लगभग 24 साल थी। उसे बिला मुबालगा गबरू जवान कहा जा सकता था। वो बाएं हाथ से मुसलसल अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसके चेहरे पर नुमाया चीज़ उसकी मूंछें और बाएं गाल पर एक स्याह मस्सा था। छोटे चौधरी के साथ दीगर 3 अफराद में से एक अधेड़ उम्र शख्स था। बाद में मुझे मालूम हुआ कि उसका नाम रहमत अली था। रहमत अली के साथ उसकी बीवी बशीरा और बेटा नज़ीर अहमद भी थे। नज़ीर अहमद कमोबेश 20 साल का एक पस्ता कद नौजवान था। उसके चेहरे से बरहमी अयां थी। वो चारों मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और उनकी आमद का मकसद पूछा। मुझे कांस्टेबल की ज़ुबानी मालूम हो चुका था कि किसी अगवा का मामला है मगर मैं सब कुछ उनकी ज़ुबान से सुनना चाहता था। मलिक साहब, आराइयों के लड़के ने रहमत अली की लड़की को अगवा कर लिया है। हम अगवा की रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। मैंने परेशान सूरत रहमत अली की तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारी लड़की का? परवीन, मगर सब उसे पीनो कहते हैं। वो कब से लापता है? कल शाम से जी। मैंने तो रो रो के अपनी आंखें अंधी कर ली हैं। थानेदार साहब, मेरी पीनो को जल्दी ढूंढें, नहीं तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। रहमत अली की बीवी बशीरा ने जवाब दिया। उसने बाकायदा रोना शुरू कर दिया। हौसला करो बीबी, हम तुम्हारी बच्ची को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा जनाब। मेरी जवान धी अचानक गायब हो गई। रहमत अली ने दुहाई दी। वो जी गायब कहाँ हुई होगी मलिक साहब, ये तो सीधा सीधा अगवा का केस है जनाब। ये सारी कार्रवाई आराइयों के लड़के साजिद ने की है। चौधरी रब नवाज ने कहा। मैं साजिद के टोटे कर दूंगा। नज़ीर अहमद उर्फ जीरा गुस्से से बोला। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की तरफ मेली नज़र डालने की? एक बार वो मुझे मिल जाए फिर उसकी भी आंतें ना निकाली तो मेरा नाम भी जीरा नहीं। जीरे पुत्र, तू सब्र करके बैठ। चौधरी साहब बात तो कर रहे हैं। मलिक साहब पर्चा काटें साजिद के खिलाफ। अगवा का केस बनाए जी। दिन दिहाड़े क्या हनेर मची हुई है। अब तो गरीब आदमी का इज्जत से रहना भी मुश्किल हो गया। हाय मेरी पीनो, मेरी सोहनी बच्ची। बीबी, अपने जज्बात पर काबू रखो और बाहर बरामदे में जाकर बैठ जाओ। मैंने जीरे से कहा, तुम भी अपनी माँ के पास जाकर बैठो। कांस्टेबल दोनों माँ बेटे को वहाँ से ले गया तो मैंने रहमत अली से पूछा, तुम्हारी बीवी ने बताया कि परवीन उर्फ पीनो कल शाम से गायब है? जी हाँ जनाब, कल शाम से। और तकरीबन 18 घंटे बाद तुम्हें रिपोर्ट दर्ज कराने का ख्याल आया?
ان کا تو اب بھی کوئی ارادہ نہیں تھا جناب رپورٹ درج کرانے کا، یہ تو میرے زور دینے پر یہاں تک آ گئے۔ تھانے دار صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، جگ ہنسائی سے ڈرتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے؟ قانون کے ساتھ تعاون کرنے سے کسی کی عزت پر حرف نہیں آتا۔ لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ ہی سے تو بعض مجرم قانون کے ہاتھ سے بآسانی بچ نکلتے ہیں۔ اگر تم 18 گھنٹے قبل ہمارے پاس آ جاتے تو اس وقت تک ہم تمہاری بیٹی کو بھی ڈھونڈ چکے ہوتے۔ یہی بات میں نے بھی رحمت علی کو سمجھائی ہے۔ خیر، آپ رپورٹ تو درج کریں اور خرچے وغیرہ کی کوئی فکر نہ کریں، ہم آپ کی بھرپور خدمت کریں گے۔ مجھے چھوٹے چودھری رب نواز کا رویہ شروع ہی سے کچھ مشکوک سا لگ رہا تھا۔ یہ ایک عجیب و غریب بات تھی کہ رحمت علی جیسے ایک عام سے آدمی کی لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے چودھری بنفس نفیس تھانے تک آیا تھا۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا۔ گویا ایک بات تو میری سمجھ میں یہ آئی کہ یہاں حالات عام نہیں بلکہ خاص تھے۔ چودھری کا کوئی نہ کوئی مفاد رحمت علی سے ضرور وابستہ تھا۔ پھر میں نے ایک خاص بات یہ بھی نوٹ کی کہ میں نے جب بھی رحمت علی سے کوئی سوال کیا تو رحمت علی کے بجائے چودھری نے فوراً جواب دیا۔ ایک بات یقینی تھی کہ دال میں کچھ کالا ضرور تھا اور مجھے سب سے پہلے یہی معلوم کرنا تھا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، تم اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ آرائیوں کے لڑکے ساجد نے ہی تمہاری لڑکی کو اغوا کیا ہے؟ پورا علاقہ جانتا ہے ملک صاحب، رحمت علی کے بجائے رب نواز نے جواب دیا۔ یہ حرکت ساجد ہی کی ہے، اس کے سوا کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا، اس نے تو دھمکی بھی لگائی تھی اغوا کی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں گے چودھری صاحب؟ مجھے مخفیہ کے باپ سے بات کرنے دیں۔ چھوٹے چودھری نے ناگواری سے مجھے گھورا مگر چپ ہو گیا۔ رحمت علی، کیا واقعی ساجد نے دھمکی دی تھی کہ وہ تمہاری بیٹی کو اغوا کر لے گا؟ جی ہاں تھانے دار صاحب۔ اس کی وجہ کوئی دشمنی تو نہیں تھی اس کی تمہارے ساتھ؟ نہیں جناب، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بغیر دشمنی کے کوئی کسی کو اغوا کی دھمکی نہیں دیتا۔ اگر تم دھمکی کی وضاحت نہیں کرو گے تو قانون تمہاری بیٹی کی بازیابی کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ بتاتے کیوں نہیں رحمت علی؟ ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ چودھری رب نواز نے رحمت علی کی مدد کرتے ہوئے کہا۔ مجھے چودھری کا دخل در معقولات بہت ناگوار گزرا۔ چودھری صاحب، رحمت علی گونگا نہیں ہے، آپ چاہیں تو باہر جا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد چودھری کچھ نہیں بولا مگر کھا جانے والی نظروں سے مجھے مسلسل گھورتا رہا۔ میں نے رحمت علی سے پوچھا، ساجد تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ وہ جی خواہ مخواہ کی زبردستی جناب، نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔ ساجد علی تمہاری بیٹی سے شادی کا خواہش مند تھا؟ جی ہاں، مگر جناب کہاں میری چند ورگی سہنی دھی اور کہاں وہ لنگور؟ رحمت علی کے طنزیہ انداز سے میں نے محسوس کیا کہ ساجد کوئی واجبی سی شکل و صورت کا نوجوان تھا جسے رحمت علی اپنی بیٹی کے لیے انتہائی نامناسب سمجھتا تھا۔ ساجد کا باقاعدہ رشتہ آیا تھا یا وہ محض شادی کا خیال رکھتا تھا؟ باقاعدہ رشتہ آیا تھا، مگر ہم تو پروین کی منگنی اس کے چچا زاد سے کر چکے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی سید پور میں رہتا ہے، اس کا بیٹا لیاقت علی رنگ سازی کا کام کرتا ہے۔ پینو لیاقت کی بچپن کی مانگ ہے۔ ایسا نہیں بھی ہوتا تو تھانے دار صاحب ہم کسی بھی قیمت پر ساجد کا رشتہ قبول نہ کرتے۔ ساجد اور پینو میں زمین آسمان کا فرق ہے جناب۔ جب تم لوگوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تو ساجد کا رد عمل کیا تھا؟ چودھری نے پھر بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ اس نے کہا تھا اگر 1 ماہ کے اندر اندر اس کا رشتہ منظور نہ کیا گیا تو وہ پینو کو چک کر لے جائے گا۔ کیوں رحمت علی؟ اس نے یہی دھمکی لگائی تھی نا؟ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو کمرے میں بلا لیا، پھر چودھری رب نواز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب کو ذرا ہیڈ محرر کے کمرے میں بٹھا دو اور خیال رکھنا انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ چودھری صاحب آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم بس 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں گے۔ چودھری کڑے تیوروں سے مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ہاں تو رحمت علی، کیا دھمکی دی تھی ساجد نے؟ میں نے اپنے کانوں سے تو کچھ نہیں سنا جناب، میری گھر والی نے دھمکی والی بات مجھے بتائی تھی۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ رحمت علی۔ جی پوچھیں جناب۔ چھوٹا چودھری تمہاری لڑکی کے اغوا میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے؟ وہ جی
دیکھو، اگر جھوٹ بولو گے یا مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کرو گے تو اپنے حق میں برا کرو گے۔ لڑکی تمہاری اغوا ہوئی ہے، مگر تم سے زیادہ فکر مند چودھری رب نواز نظر آتا ہے۔ کہیں رحمت علی اپنی بیٹی پینو کو برآمد کروانا چاہتے ہو یا نہیں؟ کیوں نہیں جناب، پینو تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری آنکھوں کا نور ہے۔ آپ جلد از جلد اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تم بھی صاف صاف بتا دو، چودھری کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے دروازے سے باہر دیکھنے لگا۔ صاف طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چھوٹے چودھری سے خوف زدہ تھا۔ اگر تم چودھری سے کسی وجہ سے کوئی خطرہ محسوس کرتے ہو تو اس کی فکر نہ کرو۔ ہمارے درمیان جو بات ہوگی وہ یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ چودھری کے فرشتوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہو سکے گی۔ تم کھل کر بات کرو۔ تھانے دار صاحب، میں تو چودھری صاحب کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، مگر کیا کروں؟ میری گھر والی میری کوئی بات نہیں سنتی۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ بڑے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے، مگر وہ تو الٹی مت کی ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ چودھری تم لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ تھانے دار صاحب، لوگ خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ قیامت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ کون سی قیامت رحمت علی؟ اللہ کا عذاب جی۔ چودھری صاحب ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور تو اور 2 بچوں کے باپ بھی ہیں، مگر دل میں ذرا بھی خوف خدا نہیں۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو رحمت علی؟ میں نے کیا کہنا ہے سرکار، یہ اپنے چھوٹے چودھری صاحب ہیں نا، یہ میری پینوں سے بیاہ رچانا چاہتے ہیں۔ میرا اندازہ خاصی حد تک درست ثابت ہوا تھا، اور تمہاری گھر والی اس رشتے کے لیے راضی ہے۔ یہی تو میری بدقسمتی ہے جناب۔ چودھری صاحب ہم پر احسان کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا سرکار، میرا جیرا ایک عرصے سے بیکار تھا۔ چودھری رب نواز نے اب اسے تانگا گھوڑا بنوا کر دیا ہے۔ اب جیرا چودھری صاحب کا بے دام غلام بنا ہوا ہے۔ پینوں کے لیے وہ سونے کے گہنے بنوا لائے۔ میرے 1000 منع کرنے کے باوجود بھی بشیرہ نے وہ گہنے لے کر رکھ لیے۔ پینوں کو تو چودھری کی شکل سے نفرت ہے، وہ تو ان کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی۔ رب جانے جی، اس سارے پواڑے کا انجام کیا ہوگا؟ کیا بڑے چودھری حق نواز کو اس بات کا پتہ ہے کہ ان کا بیٹا دوسری شادی کی تیاریاں کر رہا ہے؟ نہیں جناب، یہ سارا معاملہ تو ابھی تک خفیہ ہے، بلکہ چھوٹے چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اس بات کی ہوا بڑے چودھری کو نہیں لگنی چاہیے، ورنہ وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ چھوٹے چودھری نے میری گھر والی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پینوں کے لیے علیحدہ مکان لے گا اور زندگی بھر اسے ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ اگر تمہاری مرضی کے خلاف اور تمہاری گھر والی کے منشا کے عین مطابق پینوں کی شادی چودھری رب نواز سے ہو جائے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ وہ خودکشی کر لے گی جناب، اپنی جان دے دے گی، مگر چودھری رب نواز سے شادی نہیں کرے گی۔ کیا چودھری رب نواز پینوں کے دلی جذبات سے آگاہ ہے؟ جی ہاں جناب۔ کیا وہ جانتا ہے کہ پینوں اسے ناپسند کرتی ہے؟ پینوں کئی بار واضح الفاظ میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے چودھری رب نواز پینوں کو حاصل کرنے کے لیے اغوا بھی کروا سکتا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ کیا ساجد سے تم لوگوں کی کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، بس وہ رشتے والی بات۔ شادی کی بات کوئی جرم نہیں، کوئی بھی شخص کسی بھی گھر میں شادی کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ساجد کے گھر والوں نے پینوں کا رشتہ مانگ کر کوئی جرم نہیں کیا، اور وہ دھمکی جناب۔ رحمت علی نے بات شروع کی ہی تھی کہ باہر سے اچانک شور کی آواز آنے لگی۔ کچھ لوگ تیز آواز میں باتیں کر رہے تھے، پھر 2 عورتوں کے آپس میں لڑنے اور کوسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کو بے لباس گالیوں میں تول رہی تھیں۔ میں نے آواز پہچان لی، وہ بشیرہ کی تھی جو کسی دوسری عورت کی 7 پشتیں گن رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل کر صورتحال کا جائزہ لینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا، ایک ASI نے اندر آ کر بتایا، ملک صاحب، باہر تو لمبا ہی سین ہو گیا ہے۔ رحمت علی نے کہا، مجھے تو بہار بی بی کی آواز آ رہی ہے۔ کون بہار بی بی؟ ساجد کی ماں جی، بڑی لڑاکا عورت ہے، پورے محلے کو وخت میں ڈال کر رکھا ہوا ہے۔ میں جلدی سے باہر آیا، رحمت علی اور ASI میرے پیچھے کمرے سے نکل آئے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے مجرموں کا ٹکراؤ ہوتے دیکھا تھا، کئی بار مجھے بھی خطرناک مجرموں سے 2 ہاتھ کرنے کا موقع ملا تھا، مگر ایسا منظر میری آنکھوں نے اس سے پیشتر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مغویہ پروین عرف پینوں کی ماں بشیرہ،
اور ملزم ساجد کی ماں بہار بی بی آپس میں گتھم گتھا تھیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رحمت علی نے بہار بی بی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کیا تھا، مجھے ان کی صداقت پر یقین آ گیا۔ بہار بی بی واقعی کسی جنگجو کو ریلے کی مانند برسرِ پیکار تھی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں بڑی مضبوطی سے بھینچ رکھا تھا اور زور زور سے جھٹکے دیتے ہوئے چلا رہی تھی، میرا نام بہار بی بی ہے، نامراد یاد رکھ، میں تیری زندگی پر خزاں طاری کر دوں گی۔ اب اور کیا کسر رہ گئی ہے؟ میری بیٹی کو تو اغوا کروا لیا۔ بکواس بند کر ناسماری، تو نے اپنی 13 تالی پینوں کے یار چودھری رب نواز کی مدد سے میرے ساجد کو اٹھوا لیا۔ میں تیری آنے والی نسلوں کا صفایا پھیر دوں گی۔ نذیر احمد عرف جیرا اپنی ماں کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ ادھر ساجد کا باپ فضل دین بھی بیچ میں کود پڑا۔ رحمت علی کیوں پیچھے رہ جاتا؟ لیکن اس سے پہلے کہ تھانے کا برآمدہ میدان کارزار کا نقشہ پیش کرنے لگتا، میں نے تھانے داری لہجے میں بآواز بلند کہا، رک جاؤ، خبردار جو کسی نے کوئی بھی حرکت کی ورنہ سب کو بند کر دوں گا۔ میری دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ میں نے دیکھا بہار بی بی نے بشیرہ کو چھوڑ دیا، مگر وہ بدستور بشیرہ کو قہرناک نظروں سے گھور رہی تھی۔ میں نے حوالدار سے کہا، دونوں پارٹیوں کو الگ الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا تھانے دار صاحب، میرے ساجد کا کل سے کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پینوں کی ماں نے اسے کہیں غائب کروا دیا۔ مجھے شک ہے کہ کہیں اس منہ کالی نے اپنی بیٹی کے قسم کے ساتھ مل کر ساجد کو ٹھکانے تو نہیں لگا دیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو جاڑ بی بی، میری پینوں کے بارے میں اب ایک بھی لفظ تیری زبان سے نکلا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ تو آ جا پھر میدان میں۔ بہار بی بی نے آستینیں چڑھاتے ہوئے پیش قدمی کی۔ بی بی، یہ پولیس اسٹیشن ہے، کبڈی کا کوئی کھیت نہیں۔ سب لوگ آرام سے بیٹھو ورنہ مجھے مجبوراً سخت قسم کی کارروائی کرنا پڑے گی۔ تمہیں 2 4 ماہ کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ ہم آرام سے بیٹھ جائیں گے، پہلے ہماری رپورٹ درج کریں تھانے دار صاحب۔ میرا بیٹا ساجد کل سے غائب ہے، اسے غائب کروانے میں بشیرہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، بلکہ تمہارے بیٹے نے ہماری بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ پہلے تمہارے بیٹے کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرنا قانون کا کام ہے، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ میں نے مخفیہ پینوں کے لواحقین سے تفصیلی بات کر لیے، اب ساجد کے ورثاء سے بات کروں گا۔ میں نے فضل دین اور بہار بی بی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم دونوں میرے کمرے میں آؤ۔ وہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئے۔ دوسری پارٹی کے افراد برآمدے ہی میں ٹھہر گئے۔ اس سارے ہنگامے کے دوران میرا خیال چھوٹے چودھری رب نواز کی طرف سے ہٹ گیا تھا، لیکن اب یاد آیا تو وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حوالدار سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ اسی وقت وہاں سے چلا گیا تھا جب میں نے اسے کانسٹیبل کے ہمراہ ہیڈ محرر کے کمرے کی طرف روانہ کیا تھا۔ پروین کی گمشدگی پر سب سے زیادہ وہی پریشان تھا اور اب ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے اپنی کرسی پر بیٹھتی ساجد کے والد فضل دین سے پوچھا، تمہارا بیٹا کام کیا کرتا ہے؟ کپڑے کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ اس کے کام کی نوعیت کیا ہے؟ وہ نلکیاں بھرنے کی مشین چلاتا تھا۔ ساجد فیکٹری سے کتنے بجے چھٹی کرتا تھا؟ وہ شفٹوں میں کام کرتا تھا، ہر 15 دن کے بعد اس کی شفٹ تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایک شفٹ آدھے گھنٹے کی 8 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ آج کل وہ کون سی شفٹ میں کام کر رہا تھا؟ پہلی شفٹ میں جناب، صبح 7 سے دوپہر 3 بجے تک۔ وہ گھر کتنے بجے پہنچ جاتا تھا؟ 3:30 بجے تک۔ کل جب وہ حسب معمول گھر نہیں پہنچا تو تمہیں کوئی تشویش نہیں ہوئی؟ تمہارے بیٹے کی گمشدگی کو اب تقریباً 20 گھنٹے ہونے کو آئے، اب تک تم کیا کر رہے تھے؟ ہم مغالطے میں رہ گئے تھے تھانے دار صاحب۔ کیسا مغالطہ؟ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جناب کہ بعد کی شفٹ میں کام کرنے والا شخص کسی وجہ سے غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں پہلی شفٹ میں کام کرنے والے ہی کو دوسری شفٹ میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ کیا کل صبح گھر سے روانہ ہوتے وقت ساجد نے کسی ہنگامی صورتحال کا ذکر کیا تھا؟ نہیں جناب، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ جب وہ 4 بجے تک بھی گھر نہیں پہنچا تو ہم نے سوچا شاید اب دوسری شفٹ کے بعد ہی آئے گا۔ دوسری شفٹ رات 11 بجے ختم ہوتی ہے، اسے زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک گھر پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر ہم تو اب تک اس کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بہار بی بی سے سوال کیا، تم نے آتے ہی پینوں کی ماں پر دھاوا بول دیا تھا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ سارا قصور اسی کا ہے جی، اسی کے اشارے پر میرے بیٹے کو غائب کیا گیا۔
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ساجد بتائے بغیر اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے پاس ملنے چلا گیا۔ نہیں جناب، فضل دین نے جلدی سے کہا، ساجد آج تک بتائے بغیر کہیں نہیں گیا۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اسے دانستہ کہیں غائب کر دیا گیا اور اس سارے کام میں پینوں کا گھرانہ ملوث ہے؟ جیرا کئی بار ساجد کو دھمکی دے چکا ہے تھانے دار صاحب۔ چھوٹا چودھری ان کی حمایت کرتا ہے، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ساجد کے دشمن کیوں ہونے لگے؟ ساری گڑبڑ رشتہ مانگنے کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی تھی جناب، حالانکہ اس سے پہلے ہمارے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ رحمت علی تمہارے گھر سے کتنی دور رہتا ہے؟ ایک ہی گلی میں جناب، آمنے سامنے گھر ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کل چھوٹے چودھری کا بہت آنا جانا ہے رحمت علی کے گھر میں۔ یہ کیا چکر ہے فضل دین؟ میں آپ کو بتاتی ہوں تھانے دار صاحب، بشیرہ بہت اونچے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے چھوٹے چودھری کو پھانس رکھا ہے، وہ پینوں کی شادی کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ۔ ہمیں تو یہ کہہ کر رشتہ دینے سے منع کر دیا کہ وہ پینوں کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر لیاقت سے کریں گے، اور دوسری طرف یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کیا کھیل کھیلیں گے بیچارے؟ کھیل تو چودھری ان سے رہا ہے۔ 2 بچوں کا باپ چودھری ایک نیچ ذات پینوں ماچھن سے بیاہ رچائے گا۔ تھانے دار صاحب، چودھری الو بنا رہا ہے انہیں۔ تھانے دار صاحب، چودھری الو بنا رہا ہے انہیں، اور اسی کمزاد پینوں ماچھن کو بہو بنانے کے لیے تمہارے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھا تھا۔ وہ دوسری بات تھی، ہم ساجد کی وجہ سے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ میں تو تھوکتی بھی نہیں ایسے کمظرف لوگوں پر۔ تو گویا ساجد پینوں کو پسند کرتا تھا، ایسا ہی سمجھ لیں جناب۔ اب صورتحال خاصی واضح ہو گئی تھی۔ چودھری رب نواز بار بار ساجد کے خلاف اغوا کا کیس درج کروانے کے لیے یوں ہی بیتاب نہیں تھا۔ وہ ساجد کو اپنا رقیب سمجھتا تھا۔ چودھری اپنی راہ سے ہر کانٹا ہٹا دینا چاہتا تھا۔ تمہارے گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی ہیں جناب، اور ساجد تھا۔ ساجد سے 2 سال چھوٹی ایک لڑکی تھی، فردوس اس کا نام ہے، اس کی شادی کر دی ہے۔ اب تو اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ میرے ذہن میں خیال پیدا ہوا ساجد کہیں فردوس سے ملنے نہ چلا گیا ہو۔ فضل دین، تمہاری بیٹی فردوس کہاں بیاہی گئی ہے؟ اس کی سسرال لاہور میں ہے جی، 9 لکھہ بازار میں میرے جوائی کی دودھ دہی کی دکان ہے، خوشی محمد اس کا نام ہے، برفی بڑی شاندار بناتا ہے، خوشیاں مٹھائی والا مشہور ہے پورے بازار میں۔ میں نے ساجد کے بہنوئی کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ ساجد جس فیکٹری میں کام کرتا تھا اس کے بارے میں فضل دین نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں نے انہیں رخصت کر دیا، اس وعدے کے ساتھ کہ میں بہت جلد ان کے بیٹے کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔ وہ تھانے سے باہر چلے گئے تو میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر دوسری پارٹی کو اندر بلا لیا، پھر انہیں بھی یہی تسلی دی کہ وہ اطمینان سے گھر جا کر بیٹھیں، ان کی بیٹی کو انشاءاللہ بہت جلد تلاش کر لیا جائے گا۔ دونوں پارٹیوں کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق میں نے رپورٹ درج کر لی۔ میں نے احتیاطاً ان سے پینوں اور ساجد کی ایک ایک تصویر کا تقاضا بھی کر دیا تھا تاکہ انہیں ڈھونڈنے میں ہمیں آسانی رہے، مگر پینوں کے لواحقین نے اس کی کوئی تصویر مہیا کرنے سے معذوری ظاہر کی تھی۔ البتہ ساجد کے والد فضل دین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھے ساجد کی ایک تصویر فراہم کر دے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں جمعے کی نماز کی تیاری کرنے لگا۔ شاید آپ کو یہ بتانا بھول گیا ہوں کہ اس روز جمعے کا دن تھا۔ ساجد اور پروین اور پینوں کی گمشدگی والا واقعہ گزشتہ شام یعنی بروز جمعرات پیش آیا تھا۔ 4 بجے کے قریب میں نے ایک SI کو ساتھ لیا اور اس فیکٹری کا رخ کیا جہاں ساجد کام کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہاں سے کوئی اہم سراغ مل سکتا ہے، کیونکہ ساجد فیکٹری سے گھر نہیں پہنچا تھا۔ ساجد کے ساتھ کام کرنے والوں سے کوئی خاص بات معلوم ہو سکتی تھی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے فیکٹری کے دفتر میں داخل ہوتے ہی اپنا تعارف کرایا۔ میں مقامی تھانے کا انچارج ہوں۔ میں اس وقت اپنی وردی میں تھا۔ SI نے بھی یونیفارم پہن رکھا تھا۔ فیکٹری کا منشی ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آؤ جی ملک صاحب، ست بسم اللہ۔ آپ نے کیسے تکلیف کر لی جناب؟ ہمیں حکم دیا ہوتا سرکار، میں خود حاضر ہو جاتا۔ اس نے ہمیں بیٹھنے کی دعوت دی اور جب تک ہم بیٹھ نہیں گئے وہ کھڑا ہی رہا۔ اس قسم کی چھوٹی موٹی فیکٹریوں میں مالک کے بعد منشی ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت جنرل مینیجر کی سی ہوتی ہے اور فیکٹری کے اندرونی و بیرونی معاملات میں اس کا پورا دخل ہوتا ہے۔ ملک صاحب، چائے چلے گی یا آپ کے لیے بوتلیں منگواؤں؟
ہم بیٹھ چکے تو اس نے خوش اخلاقی سے ہماری خاطر تواضع کا ارادہ ظاہر کیا۔ ویسے موسم تو چائے کا ہی ہو رہا ہے، کیا خیال ہے ملائی والی چائے منگوائی جائے؟ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں منشی جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس وقت ہم بہت جلدی میں ہیں، ایک ضروری کام سے یہاں آئے ہیں، ہمیں کچھ ضروری معلومات چاہیے، چائے پانی پھر کبھی پی لیں گے۔ جو حکم سرکار، فرمائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس فیکٹری میں ساجد نامی ایک لڑکا کام کرتا ہے، شاید نلکیاں بھرنے والی مشین پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ وہ لڑکا کہاں ہے جناب؟ اچھا خاصا جوان ہے، پورے 23 برس کا ہے، مگر بات کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ کل فیکٹری سے گھر نہیں پہنچا، ابھی تک لاپتہ ہے، تھانے میں اس کے والدین نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی ہے۔ یہ تو واقعی تشویش کی بات ہے، آپ 1 منٹ ٹھہرے، میں ابھی پتہ کر کے آتا ہوں۔ ہمیں دفتر میں بیٹھا چھوڑ کر وہ فیکٹری کے اندر چلا گیا۔ اس کی واپسی 2-3 منٹ بعد ہوئی۔ وہ آیا تو اس کے ساتھ 15-16 سال کا ایک غریب صورت لڑکا بھی تھا۔ لڑکے کا نام منشی نے اصغر بتایا۔ یہ ساجد کے ساتھ ہی کام کرتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ساجد کل دوپہر ہی کو فیکٹری سے چلا گیا تھا اور آج بھی نہیں آیا۔ یہ بات آپ کو معلوم نہیں تھی؟ حیرت ہے، آپ کو تو فیکٹری کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی خبر ہونی چاہیے۔ بجا فرمایا سرکار، میں کل صبح لاہور چلا گیا تھا، دھاگے کے معاملے میں ایک پارٹی سے ملاقات کرنی تھی۔ بابو جی کچھ دن کے لیے ضروری کام سے لنڈی کوتل اور باڑہ کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے سارے معاملات بھی مجھے ہی دیکھنے پڑ رہے۔ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے لاہور سے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ساجد کل کتنے بجے گھر چلا گیا تھا؟ 1 بجے کا وقت ہوگا جناب۔ اس نے جلدی جانے کی کوئی وجہ بھی بتائی تھی؟ نہیں جناب، کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، حالانکہ میں نے پوچھا بھی تھا، مگر اس نے بس اتنا کہا کہ اس کا کام میں جی نہیں لگ رہا، اس لیے وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتا ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اصغر سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کے ساتھ وقت ضائع کرنے کے بجائے منشی سے کہا، ساجد نے پہلے بھی کبھی ایسی حرکت کی تھی؟ میرا مطلب ہے وہ پہلے بھی کبھی وقت سے پہلے گھر جاتا رہا ہے؟ ایسا کبھی کبھار ہوا ہے، مگر عام طور پر ساجد نے ہمیشہ وقت کی پابندی کی ہے۔ میں نے اصغر نامی لڑکے سے کہا کہ وہاں سے چلا جائے۔ جب وہ فیکٹری کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تو میں نے منشی سے دریافت کیا، ویسے ساجد کیسا لڑکا ہے، اس کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے؟ میں یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ساجد پر پینوں کے اغوا کا شبہ کیا جا رہا ہے۔ بہت شریف لڑکا ہے جناب، ہم نے کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں سنی۔ اس کی کسی سے دشمنی تھی؟ نہیں جناب، ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں۔ آپ کے خیال میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں اس بارے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے منشی صاحب، اب ہم چلتے ہیں، ہمیں ابھی اور بھی بہت سے ضروری کام نمٹانا ہے۔ آپ کو ساجد کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع یا سنگن ملے تو فوراً ہمیں اس سے آگاہ کریں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں مائی باپ۔ پھر فیکٹری کے دروازے تک وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے ساتھ آیا۔ تھانے کی طرف واپس جاتے ہوئے میں نے اپنے ساتھی ASI سے پوچھا، کیا خیال ہے نزاکت شاہ، پینوں واقعی اغوا ہوئی ہے یا کوئی اور ہی چکر ہے؟ ملک صاحب مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ میری مانے تو چھوٹے چودھری کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیں، پھینٹی شینٹی لگے گی تو فر بولنے لگے گا۔ تمہارا مطلب ہے چودھری رب نواز پینوں کے اغوا میں ملوث ہے؟ مجھے پورا یقین ہے جناب، یا تو چھوٹے چودھری نے خود ہی پینوں کو اغوا کروایا ہے یا پھر وہ اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ اور ساجد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے تو وہ اس معاملے میں بے قصور ہی نظر آتا ہے جی۔ میں نزاکت شاہ کے اس خیال سے اس حد تک تو متفق تھا کہ پینوں کے اغوا میں ساجد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس کی روپوشی مجھے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے بہار بی بی کے بیان کرتا خدشات پر یقین سا ہونے لگتا تھا کہ کہیں چھوٹے چودھری نے رقابت کے جذبات سے مغلوب ہو کر ساجد کو ٹھکانے نہ لگا دیا۔ اس بات کی تصدیق ساجد کے باپ فضل دین نے بھی کی تھی کہ ساجد پینوں کو پسند کرتا ہے اور یہ پسندیدگی محبت کی حدوں کو چھوتی تھی۔ چودھری کی منظور نظر کو چاہنے والا کوئی بھی شخص چودھری کو گوارا نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں گمشدگان افراد میں سے کسی ایک کا بھی سراغ مل جاتا تو تفتیش کی گاڑی آگے بڑھ سکتی تھی۔ نزاکت شاہ کی آواز نے مجھے خیالات سے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، ملک صاحب اب کیا ارادہ ہے؟
آپ کا حکم ہو تو چھوٹے چودھری کو اٹھا لائیں۔ اس کام میں جلد بازی اچھی ثابت نہیں ہوگی نزاکت شاہ، ہماری ذرا سی بے احتیاطی چودھری کو چوکنا کر دے گی۔ ہمارے مفروضے کے مطابق اگر پینوں کے اغوا میں چھوٹے چودھری کا ہاتھ ہے تو ہماری پیش قدمی سے وہ محتاط ہو جائے گا، پھر پینوں کی بازیابی کا عمل بہت کٹھن ہو جائے گا۔ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر چودھری رب نواز پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی تو نہیں بیٹھ سکتے ملک صاحب، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ ہم کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ کریں گے، اور ابھی کریں گے۔ تم اس تھانے میں ابھی نئے آئے ہو، دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ میری تفتیش کا انداز بہت مختلف ہے، کچھ عرصہ ساتھ رہو گے تو بہت کچھ سیکھ جاؤ گے۔ معمولی سے معمولی بات بعض اوقات پورے کیس کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ دوپہر کے بعد سے بارش تو تھم چکی تھی، مگر ٹھنڈی ہواؤں نے ہر چیز کو برف کا بنا دیا تھا۔ تھانے میں داخل ہوتی مجھے حوالدار فرمان علی نے بتایا کہ فضل دین اپنے بیٹے ساجد کی تصویر دے گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر میرا انتظار کیا، پھر واپس چلا گیا۔ ساجد کی تصویر دیکھتی مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ بلا شبہ ایک بدصورت نوجوان تھا، چھوٹی سی ناک، موٹے موٹے اور بھدے سے ہونٹ اور آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی۔ اس کے چہرے پر سب سے نمایاں چیز اس کی پیشانی پر موجود زخم کا نشان تھا، جو پیشانی کے وسط سے شروع ہو کر دائیں آنکھ تک چلا گیا تھا۔ بعد میں مجھے بہار بی بی کی زبانی معلوم ہوا کہ ساجد کو وہ زخم لڑک پن میں گلی ڈنڈا کھیلنے کے دوران میں آیا تھا۔ تصویر میں ساجد کے کان بھی معمول سے زیادہ بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے تصویر کو اپنی دراز میں محفوظ کر لیا، پھر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔